मैं एक वजीर का बयान सुन रहा था तो उससे एंकर ने पूछा, यार कितनी तनख्वाह है आपकी? कहता है जी 2.5 लाख के राउंड बाउंड है, 2.5 लाख के राउंड बाउंड है तनख्वाह जो मेरे अकाउंट में आती है। कहते गुजारा होता है? कहता नहीं, कितने गुजारा होना जी, हमारे कारोबार है उनसे गुजारा होता है, इस तनख्वाह से कितना गुजारा होता है। मैंने कहा डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें इतनी बात करते हुए। तुम्हारा 2.5 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है, गरीब आदमी उसको 15,000 भी महीने का नहीं मिल रहा। जरा खुद सोचो, अपने गिरबान में झांको, ये गरीब आदमी जो 15,000 भी नहीं कमा रहा वो किस तरह गुजारा कर रहा है, जिसके 4 बच्चे भी मौजूद गए, जो खुशी गमी के अंदर भी जाता है, जो बीमार भी होता है, बच्चे भी बीमार होते हैं, वो दवाई भी लेता है, सफर भी करता है, रिश्तेदारों को भी मिलता है। मैंने कहा डूब के मर जा, तुम्हारा 2.5 लाख में गुजारा नहीं होता। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे पाकिस्तान के बासी मजदूर आदमी जो दिहाड़ी में 500 कमाने पर भी मजबूर है, 1000 कमाने पर भी मजबूर है, लेकिन फिर भी उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही, 15,000 20,000 भी उसका महीने का नहीं बन रहा। जरा सोचो, तुम्हारा 2.5 लाख में गुजारा नहीं तो 15-20,000 वाला गुजारा कैसे कर सकता है? जेब अपनी बाद में, और गरीब बंदे की जेब को पहले देखो कि उसके भी बच्चे हैं, उसने गुजारा कैसे करना है। और आज के हमारे हुक्मरान हैं अपनी जेब पहले देखते हैं, अपनी जेब पहले देखते हैं, गरीब का तो फिर ख्याल आता ही नहीं है। बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। जब बात आती है गरीब की तो गरीब उस वक्त तक मर चुका होता है, कब्र में भी चला जाता है। उस वक्त गरीब को याद करने का फायदा भी नहीं है। फायदा हुकूक नफ्स, अपना हक, अपना हक जिसको लेने के लिए आज हम कासिर हैं, आज हम कासिर हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें हमारा हक कौन दे सकता है, हमें पता नहीं है। हम पाकिस्तानी बाद में हैं, पार्टियों में पहले बटे हुए हैं। अगर पाकिस्तानी होते ना, शायद जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की तहस नहस हो चुकी है ना, जितना अरबों खरबों में पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है, कसम बखुदा अगर हम पाकिस्तानी होते तो इतना नुकसान पाकिस्तान का ना होता। कसम बखुदा इतना नुकसान कभी भी ना होता जब हम पाकिस्तानी होते। एक कौम होकर हम इकट्ठे हो जाते और हम अपना हक लेने के लिए खालिसतन एक बंदा तलाश करते जिसके पीछे हम खड़े हो जाते, उसको आगे खड़ा करते, भी हमें तेरे ऊपर इत्मीनान है, तू ईमानदार आदमी है, तू खड़ा हो, हमारा जो है अपना हक जो वो हमें लेके दे, हमारा फैसला तू कर, हमारा वकील तू बन पाकिस्तान के अंदर। हमें वो तरीका आता ही नहीं है। हम पार्टियों में बैठ गए, जो थोड़ा सा लॉलीपॉप देता है हम कहते नहीं जी ये चंगा बंदा है, ईमानदार भी है, ये बड़ा मुनसिफ आदमी है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा। आपको पता है कौन क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, कौन कितना चूरन बेच रहा है। वो सोलर के सर वाला वो पाकिस्तान को खाया इंग्लैंड में जाके बैठा हुआ है, और बकिया चूरन बेचने वाले बेच रहे हैं और हम चूरन ले रहे हैं। और जिस बंदे को यार खाने के लिए घर में आटा नहीं मिल रहा, आपको पीछे पता है जो पाकिस्तान के हालात गुजरे, लोगों को आटा लेते हुए भी लाइनों में लगना पड़ा, और यहां तक कि कुछ को आटा मिला, कुछ तो लाइनों में मर गए। ये हमारी सूरत हाल है। हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और हम ऐसे गद्दारों के पीछे चल रहे हैं, और पाकिस्तान को उन गद्दारों के पीछे तबाह कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान का इल्म भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ वफा भी नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत भी नहीं है। उनके पीछे हम पाकिस्तान के खुसास इदारों को भी तबाह कर रहे हैं, सड़कें तबाह कर रहे हैं, हम अमलाक तबाह कर रहे हैं। हम कहाँ पाकिस्तानी हुए? कसम खुदा पाकिस्तानी होते तो हम ना इमरान के पीछे होते, ना नियाजी के पीछे होते, ना नवाज के पीछे होते, ना पीपी के पीछे होते, ना हम टीएलपी के पीछे होते। अगर हम सच्चे पाकिस्तानी होते ना, हम ऐसे सच्चे बंदे के पीछे होते जो अल्लाह रसूल का इश्क भी सिखाता, मोहब्बत भी सिखाता, और पाकिस्तान की मिट्टी के साथ मुखलिस भी होता। 75 साल गुजर गए, 75 साल गुजर गए। बच्चा पैदा होता है, मर जाता है, नस्लें आगे आ जाती हैं, नस्लें आ जाती हैं। 75 साल गुजरे का पाकिस्तान बूढ़ा हो चुका है, लेकिन आज हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी ना पाकिस्तान का हक ले सकेंगे और ना ही हम अपना हक ले सकेंगे। चूरन बेचने वाले आ रहे हैं, चूरन बेचते हैं, कमाई करते हैं, बाहर चले जाते हैं, और हम यहाँ पर खुद मर रहे हैं। और रोडों पे कौन मर रहा है? क्या इमरान खान मर रहा है? कौन मर रहा है?
ذلیل کون ہو رکھا ہے؟ شل کون کھا رکھا ہے؟ گولیاں کون کھا رکھا ہے؟ اور گندا پانی کون برداشت کر رکھا ہے؟ ہم پاکستانی گئے، ہم پاکستانی گئے، قسم بہ خدا جن کو گولیاں لگیں اور جن کو اپنا شل مارے گئے، عمران خان ان کے گھر جا کے پوچھے تو مجھے پکڑ لینا آ کے۔ اور یہ غدار کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، جو پاکستان کا نہیں ہے وہ پاکستان کے باشندوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شعور ہمیں خود اپنا حاصل کرنا پڑے گا، اپنے اندر یہ شعور خود ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ کون پاکستان کے ساتھ مخلص گئے اور کون پاکستان کے ساتھ غدار گئے۔ اگر پاکستان کے ساتھ یہ مخلص ہوتے، لیڈر جیل میں چلے جاتے، بڑے بڑے لیڈر گئے، یہ تو کسی باقی مولی بھی نہیں ہے، دنیا دار لیڈر، بڑے پڑھے لکھے بھی جو ہمارے اسلاف گئے، ہمارے اسلاف گئے، وہ بھی جیلوں میں گئے، جیلوں میں ہی شہید ہوئے، جیلوں میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ان کے جیلوں میں جانے کے بعد ان کے جو محبین تھے، ان کے لواحقین تھے یا ان سے محبت کرنے والے تھے، ان کے عقیدت مند تھے، کیا اس پاکستان کی مٹی کو تباہ کیا؟ انہوں نے املاک کو تباہ کیا؟ کوئی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی، کوئی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ کوئی مذہبی بندہ ہمارا رہنما وہ جیل میں گیا ہو اور جیل کے اندر کی دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، جیل میں بھی شہید ہو چکا ہو، اور پیچھے اس کے محبت کرنے والوں نے پاکستان کی تہس نہس کی ہو۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دار ہیں، یہ کہہ بھی سکتے تھے نہیں یار پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے کہ اس میں رہنا ہے، لیکن ان کی زبانوں سے یہ جملے نہیں نکلے۔ پاکستان کی تہس نہس ہوگی، انٹرنیٹ بھی بند، سب کچھ تباہ، اربوں خربوں کا نقصان ہوا۔ یہ ان لوگوں کا نقصان نہیں ہے جن کے پیچھے ہم چلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، نقصان ہمارا ہے، ہم مقروض ہو رہے ہیں۔ IMF کیا کہے گا؟ بھئی تمہارے اندر یہ اتنے اپنا سلوک اتفاق ہی نہیں ہے، جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے، تمہارے بندے مخلص نہیں ہیں، ٹیکس لگا لو، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، پتا آپ کو بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اور IMF نے قرضہ دینے سے بھی انکار کر دیا گیا، پچھلا واپس کرو پھر آگے دیں گے۔ یہ جتنے بھی ٹیکسز جو بھی ہمارے اوپر جبر ہو رکھا ہے یہ ان حکمرانوں پر نہیں ہے، یہ عوام پر ہے۔ بجلی مہنگی ہوگی، کون پریشان ہوگا؟ کہ یہ بڑے ہوں گے، یہ ہمارے وزیر مشیر ہوں گے، MNA ہوں گے، ان کو تو بجلی بھی فری ہے یار، گیس بھی فری ہے، TRD ان کو ملتا ہے، ان کے گاڑیوں کا پیٹرول فری ہے، ان کو تنخواہیں اتنی ملتی ہیں۔ میں ایک وزیر کا بیان سن رہا تھا تو اس اینکر نے پوچھا یار کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ کہتا ہے یہ 2.5 لاکھ کے راؤنڈ بونڈ ہے، 2.5 لاکھ کے راؤنڈ بونڈ ہے تنخواہ جو میرے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ کہتے گزارا ہوتا ہے؟ کہتا نہیں کتنے گزارا ہونا جی، ہمارے کاروبار ہے ان سے گزارا ہوتا ہے، اس تنخواہ سے کتنا گزارا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں اتنی بات کرتے ہوئے، تمہارا 2.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، غریب آدمی اس کو 15,000 بھی مہینے کا نہیں مل رہا، ذرا خود سوچو، اپنے گریبان میں جھانکو، یہ غریب آدمی جو 15,000 بھی نہیں کما رہا وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے، جس کے 4 بچے بھی موجود ہیں، جو خوشی غمی کے اندر بھی جاتا ہے، جو بیمار بھی ہوتا ہے، بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ دوائی بھی لیتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کو بھی ملتا ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا، تمہارا 2.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے پاکستان کے باسی مزدور آدمی جو دیہاڑی میں 500 کمانے پر بھی مجبور ہے، 1000 کمانے پر بھی مجبور ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیہاڑی نہیں مل رہی، 15,000 20,000 بھی اس کا مہینے کا نہیں بن رہا۔ ذرا سوچو تمہارا 2.5 لاکھ میں گزارا نہیں تو 15-20 ہزار والا گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ 15-20 والا گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حکمران ہمیں پہچاننا پڑے گا، ان کالے بھیڑوں کا ہمیں دیکھنا پڑے گا جن کا 2.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، وہ عوام کے لیے کبھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ آواز بھی نہیں اٹھا سکے یار ہمارا 2.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں ان مزدوروں کا جن کا 15,000 میں گزارا، 15,000 جو تنخواہ لے رکھے گا ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ اگر وہ یہ بات پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے نہیں کرتے تو سمجھ جاؤ یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہے، یہ غدار لوگ ہیں، یہ پاکستان کے باسیوں کے بھی غدار لوگ ہیں۔ مخلص وہی ہوگا جو اپنا بعد میں سوچے گا اور پاکستان کے باسیوں کا پہلے سوچے گا، پاکستان کے باسیوں کا پہلے سوچے گا۔ لیڈر ہو صدیق اکبر جیسا، لیڈر ہو صدیق اکبر جیسا۔ جب صدیق اکبر لیڈر بنے نا، آپ کا کاروبار تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کاروبار تھا، اپنا کاروبار ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ اس لیے ختم کیا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، اگر میرا کاروبار چل رہا ہوگا تو یہ سارے میرے ماننے والے، میرے عقیدت مند، میرے پیچھے چلنے والے یہ میری دکان پہ آئیں گے، بلکہ سارے مسلمان کنگال ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی دکانداری ختم کر دی، اپنا کاروبار ختم کر دیا۔ یہ نہ ہو کہ لوگ میرے پیچھے چل پڑے، میری دکانداری تو چل پڑے لیکن عام مسلمان وہ چکی، غربت کی چکی میں پستا رہ گئے۔ یہ حکمران ہے
یہ تھے ہمارے اسلاف جو ہمیں تربیت کر گئے، میں بتا گئے کہ حکمرانی کرنی گئے تو پھر اس طریقے سے کرو، جیب اپنی بعد میں اور غریب بندے کی جیب کو پہلے دیکھو کہ اس کے بھی بچے گئے، اس نے گزارا کیسے کرنا گئے۔ اور آج کے ہمارے حکمران گئے اپنی جیب پہلے دیکھتے گئے، اپنی جیب پہلے دیکھتے گئے، غریب کا تو پھر خیال آتا ہی نہیں ہے، بڑی دور کی بات ہے گئے، بڑی دور کی بات ہے گئے۔ جب بات آتی ہے غریب کی تو غریب اس وقت تک مر چکا ہوتا ہے، قبر میں بھی چلا جاتا ہے، اس وقت غریب کو یاد کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر آپ افسر گئے، آپ حکمران گئے، کنٹری پر حکمران گئے یا پھر اپنے گھر پر حکمران گئے، ایک محلے پر حکمران گئے، اس کے اندر جو خرافات ہو رہی ہیں، حکمران جو عہدے دار ہے اس کا حق بنتا اس خرافات کو منع کرے۔ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں اور میری بیٹی بے پردہ جا رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پردہ کرواؤں، اور باپ پردہ حالت میں، اگر یونیورسٹی جا رہی تو باپ پردہ حالت میں جائے، اگر سکول جا رہی ہے تو باپ پردہ حالت میں جائے۔ ذرا سوچو، اسلام یہ ماں باپ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، ذرا سوچو جو تمہارا حکمران تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر کے سر پہ دوپٹہ اتروا کے روڈ پہ نچا دے، ذرا سوچو وہ پاکستان کا مخلص آدمی ہے یا پھر پاکستان کے باشیوں کا مخلص آدمی ہے جو اسلام کے شاعر کے خلاف ورزی کرے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اسے اگر خلاف سے توقع رکھی جائے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، میں کہتا ہوں کہ ریڈ لائن تو بڑی دور کی بات ہے، جو تم سوچ رہے ہو یہ سوچے میں تمہاری غلط ہے۔ اگر یہ سوچے تمہاری اسلام کے موافقت رکھتی ہوتی، اسلام کے موافق ہوتی تو اسلام تمہاری مدد ضرور کرتا۔ میں نے کہا اسلام نے پردے کا حکم دیا، تم نے اپنی بیٹی کا پردے اتروا کر ان لوگوں کے مجمع میں صفوں میں کھڑا کر دیا، ان لوگوں کے جلسوں میں کھڑا کر دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ میں نے کہا اسلام کو پس پشت ڈال کر کبھی بھی تقدیریں نہیں بدلی جاتی، اسلام کو پس پشت ڈال کر ناچنے والے کبھی بھی تقدیریں نہیں بدل سکتے۔ پاکستان کی تقدیر وہی بدلے گا جو محمد بن قاسم کا غلام ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوگا۔ کیا کوئی کہے کہ میں انگریز کا ایجنٹ ہو کر ان کی بولی بول کے ان کا غلام بن کے میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا؟ باتیں بڑی سخت ہیں، لیکن ایسا بندہ کبھی بھی پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ 75 سال گزر گئے، اگر ایسے لوگ پاکستان کی تقدیر بدلنے پر قادر ہوتے تو پاکستان کی تقدیر بھی بدل گئی ہوتی، قرضہ بھی اتر گیا ہوتا۔ آئے دن قرضہ بڑھ رہا ہے، آئے دن قرضہ بڑھ رہا ہے، تو پھر یہ کہاں پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں؟ آئے دن غریب غربت کے چکی میں پس رہا ہے، پھر یہ کہاں پاکستان کے مخلص ہیں؟ غریب خودکشی کر رہا ہے، پھر یہ کہاں پاکستان کے مخلص ہیں؟ پاکستان کے مخلص ہوتے نا کبھی بھی غریب آدمی خودکشی نہ کرتا، کبھی بھی غریب آدمی اپنے رشکے کو آگ نہ لگاتا۔ اگر یہ پاکستان کے مخلص ہوتے تو غریب کی دہلیز پر راشن پہنچتا، اگر یہ راشن پہنچاتے بھی گئے تو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے پہنچاتے ہیں، اگر راشن فری بانٹتے بھی گئے تو وہاں پر بھی غریب اپنی دیہاڑی توڑ کر جاتا ہے۔ اگر غریب آدمی دیہاڑی توڑ کر جائے گا، اس کو فری آٹا مل بھی گیا 500-600 کا، تو ذرا سوچئے اس کو 500-600 کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ وہ نقصان کر کے آیا۔ جو 1500 کی اس نے دیہاڑی لگانی تھی، پوری دیہاڑی 600 آٹا لینے پہ اس نے گزار دی گئے، 600 آٹا لینے پہ گزار دی گئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بجلی کا بل دہلیز پہ پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا بیٹھا گئے جو کہے جی اس دفعہ حکومت بول گئی ہے جی میرے کو بجلی دا بل نہیں آیا، گیس دا بل نہیں آیا، نیٹ دا بل نہیں آیا، واسا دا بل نہیں آیا، پانی دا بل نہیں آیا۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے حکومت بھول گئی ہے جی، ادارہ بھول گئے، میرے پاس بل نہیں پہنچا، مجھے اس دفعہ چھوٹ ہے جی میں نے بل پے نہیں کرنا۔ بل پہنچتا گیا، واسا کا بل پہنچتا گیا، انٹرنیٹ کا بل پہنچتا گیا، وابڈا کا بل پہنچتا گیا، سوئی گیس کا بل پہنچتا گیا۔ آیا یہ چیزیں جب پہنچ سکتی ہیں تو غریب کی دہلیز پہ آٹا نہیں پہنچ سکتا، غریب کی دہلیز پر راشن نہیں پہنچ سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ غداری ہے، یہ مکاری ہے، یہ اپنا کی سارا کچھ چلانا ہے۔ اگر یہ غریبوں کے اندر آٹا بھی تقسیم کر رہے ہیں تو ان کا بزنس چل رہا ہے، ان کا بزنس چل رہا ہے۔ یہ کیسی تقسیم کاری ہوئی؟ ادھر فری ونڈ دو تو ادھر آٹے دا ریٹ بڑھا دیو، یہ کون سی تقسیم کاری ہوئی؟ پھنسا تو پھر وہی پاکستانی۔ فائدہ یہ تھا کہ جو آٹے کا ریٹ تھا وہی ہوتا اور غریب کی دہلیز پہ پہنچایا جاتا، غریب دیہاڑی بھی کرتا اس کو وہ بھی فائدہ ہوتا، غریب کو آٹا گھر پہنچتا اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا۔ جو آٹے کی لائنوں میں لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی جانیں بھی بچ جاتی، ان کی جانیں بھی بچ جاتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جتنی غربت پاکستان کے اندر ہو چکی ہے، جن لوگوں کا ہم ووٹ دیتے ہیں، ایم این اے، ایم پی، وزیر، مشیر جتنے بھی گئے، ان کے بچوں کو کبھی آپ نے آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے دیکھا گیا؟
کبھی بھی نہیں دیکھا اور آپ دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ آپ کو ایسے آنکھیں بھی عطا نہیں فرمائے کہ کسی غریب مشیر کے بیٹے کو آپ آٹے کی لینوں میں لگا ہوا دیکھیں کہ وہ آٹا مانگ رہا ہے. جب آپ دیکھیں کہ کسی وزیر مشیر ایم پی کا بیٹا بھی آٹے کی لین میں لگ کر آٹا مانگ رہا ہے, پھر اب سمجھ جانا کہ غربت اب آئی ہے. غربت اب آئی ہے, یہ غربت نہیں ہے, یہ بدماشی ہے, یہ بدماشی ہے. اور غریب کا بیٹا آٹے کی لائن میں لگا ہوا ہے, امیر کا بیٹا گھر بیٹھ کر کھا رہا ہے, یہ کیسی غربت ہے؟ یہ عیاشی ہے, یہ بدماشی ہے. غربت اس وقت آئے گی جب غریب کا بیٹا بھی لائن میں کھڑا ہوگا, جب امیر کا بیٹا بھی لائن میں کھڑا ہوگا, تب سمجھا جائے گا غربت آئی ہے. یہ دو جو اپنا منہ ہے نا, یہ دو رخ ہیں, یہ کبھی بھی غربت کو ہمیں تسلیم نہیں کروا سکتے. یہ عوام کو ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے. یہ غربت ہے گی نہیں. عیاشیاں ان کی چل رہی ہیں ہمارے ٹیکس سے, عیاشیاں ان کی چل رہی ہیں ہمارے کی پیسے سے, عیاشیاں ان کی چل رہی ہیں ہمارے کی دولت سے, لیکن ہم پھر پس رہے ہیں, وہ عیاشی کر رہے ہیں. غربت تب سمجھیے گا جب امیر کا بیٹا بھی لائن میں کھڑا ہوگا اور بھیک مانگ رہا ہوگا, غریب کا بیٹا بھی لائن میں کھڑا ہوگا, بھیک مانگ رہا ہوگا. پھر آپ سمجھیے گا کہ اب غربت آ چکی ہے, اب غربت آ چکی ہے. لیکن ہم ہیں ہی ایسے کم بخت, 75 سال ہو گئے پاکستان میں جس نے بھی حکمرانی کی, کبھی اس نے غریب کو ریلیف نہیں دیا. غریب 75 سال پہلے بھی غربت میں تھا, غریب آج بھی 75 سال بعد غربت میں گئے, لیکن ہمیں اب تک بھی شعور نہیں آیا. جو بندہ دہاڑی نہیں کر سکتا, آج وہ عمران خان کے اپنا حق میں احتجاج کر رہا ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو باہر نکالو جی. جس کو یار روٹی گھر میں نہیں مل رہی, آٹا لینے کی لائن میں لگا ہوا تھا, وہ نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہو کے احتجاج کر رہا ہے, یہ ہمارا آنے والا وزیر اعظم ہے. ذرا جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو, کبھی ان سے سوال بھی کیا آپ لوگوں نے کہ ہم لائن میں لگ کر آٹا لے رہے ہیں, وزیر اعظم آپ ہمارے ہیں, اور ہم جو غربت کی پس کی چکی میں پس رہے ہیں, پھر بھی ہم پریشان ہیں, اور آپ کے نعرے لگا رہے ہیں, اور ان کو پھر بھی حیا شرم نہیں آ رہے کہ جو نعرے ہمارے لگا رہے ہیں تھوڑا سا انہیں کو ریلیف دے دیں, ان کو روڑے پہ نہ گھسیٹے, روڑے پہ ان کو ذلیل اور رسوا نہ کریں. یہ دو رخ جو ہیں کبھی بھی پاکستان کو سٹیبل نہیں کر سکتے, کبھی بھی ہماری غربت کو ختم نہیں کر سکتے. جب یہ دو رخ چلتے رہیں گے, دو قانون چلتے رہیں گے, امیر کے لیے اور قانون ہوگا, غریب کے لیے اور قانون ہوگا. پاکستان کے اندر غربت جو ہے, یہ بدماشی عیاشی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہمارا حال یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے, ایم پی ہمارے محتاج ہیں. پتہ ہے آپ کو, ہم بادشاہ ہیں, ایم پی یہ ہمارے محتاج ہیں. حقیقت بات ہے. اور عربی کا مقولہ ہے, سید القوم خادمون, جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے نا, قوم کا سربراہ وہ حقیقت میں خادم ہوتا ہے, حقیقت میں وہ خدمت گزار ہوتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین نے کر کے دکھایا ہے. عمر پاک نے کیا اپنے کندھے پہ راشن رکھ کے, آٹا رکھ کے کیا غریبوں میں تقسیم نہیں کیا؟ بتایا نہیں کہ میں حقیقی خادم ہوں. بے شک مجھے سردار بنا دیا گیا, لیکن میں خدمت کے لیے بنا ہوں سردار. یہ ہمارا ایک المیہ ہے, ہمارا یہ حال بن چکا ہے, اور ہمارے اندر شعور ہی بالکل ختم ہو چکا ہے. جو ایم پی یہ الیکشن کے سیزن کے اندر آ کر ڈور ٹو ڈور ہم سے ووٹ مانگتا ہے, ہمیں کہتا ہے یار ووٹ دے دو, ٹھیک ہے نا, ہم جیت جائیں گے, ہماری آپ کی گلی بنوا دیں گے, فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. غربت کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. اسی سرج پانیاں گلیاں پکیاں, اسی گٹر سرج پانے نے. تو اسی پیچھے چلو, جو باپ اپنا دادا کا وقت دیکھے نا ہم, اس وقت یہ گٹر نہیں تھے, یہ سیوریج نہیں تھا, یہ سب کچھ نہیں تھا جو عیاشی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ غربت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہماری ڈور پہ آ کے, ہماری دہلیز پہ آ کر یہ گلی پکی ہو جائے گی, یہ فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. میں اپنے حال کی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ہماری صورت حال کیا ہے؟ جو ایم پی الیکشن کے سیزنوں کے اندر ڈور ٹو ڈور ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے, اور ہمارے کی ووٹوں سے, ہمارے ووٹوں کی مدد سے پھر ایم پی بن جاتا ہے, وزیر خزانہ بن جاتا ہے, اور جا کے اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم ہی ایسے کم وقت لوگ ہیں, انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. میں جی ایم دے نال کھڑا, میں ایم پی دے نال کھڑا, میں وزیر خزانہ دے نال کھڑا, میں فلاں وزیر دے نال کھڑا. میں نے کہا کم عقلو, ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں لیتے اور بتاتے سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے محسن ہیں, ان کے ووٹوں سے آج میں ایم این اے بنا ہوں, میں ایم پی اے بنا ہوں, میں وزیر مشیر بنا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ایم پی اے نے کسی غریب آدمی کے ساتھ سیلفی بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہو کہ یہ غریب آدمی اس نے ووٹ دیا, اس کے ووٹ کی مدد سے آج میں ایم این اے بنا ہوں, ایم پی اے بنا ہوں, میں پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گیا ہوں, میں اسمبلیوں میں جا کے بیٹھا ہوں, آج میں غریب کی آواز بن کے آواز اٹھا رہا ہوں. کبھی بھی آپ نے ایسی پوسٹ نہیں دیکھی ہوگی. جب آپ دیکھیں گے نا, سوشل میڈیا ہی ختم ہو گیا ہوگا.
ایسی پوسٹ نظر نہیں آئے گی آپ کو، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ محتاج MNMP لوگ ہمارے ساتھ سیلفیاں بنا کے سوشل میڈیا پہ بتاتے کہ ہم ان کے ووٹوں سے آج MNMP بن گئے، ہم عزت کی کرسی پہ بیٹھ گئے، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ووٹ بھی ہم دے رہے گئے، سردار بھی ہم بنا رہے گئے، اس کو MNMP بھی ہم بنا رہے گئے، پھر بڑے فخر سے اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہیں، اس MNMP کے سامنے پکچر لیتے گئے، سیلفی لیتے گئے، پھر کہتے جی میں آج MNA کے اپنا ہاؤس میں گیا تھا، MNA کے ڈیرے پہ گیا تھا، MP کے ڈیرے پہ گیا تھا۔ بھئی گیا تجھے کیا ملا؟ تجھے کیا ملا؟ ان کو تو سب کچھ مل گیا تیرے ووٹ کی مدد سے، اب وہ عیاشیاں بھی کریں گے، تجھے 5 سال پوچھیں گے بھی نہیں، لیکن تو اس کے ڈیرے پہ گیا تھا، تو اس کے ساتھ سیلفی لے رہا گیا، تجھے کیا ملا؟ کیا اس نے تیری دہلیز پہ راشن پہنچا دیا گیا، آٹا پہنچا دیا گیا؟ اگر ایسے کرتے گئے تو پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں مخلص۔